बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान अहम तरीन सियासी सूरत हाल पकड़ते हैं नाज़रीन। बिलाखिर वो वक्त आने वाला है जिसके लिए 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी कौम अपने मुंतखब नुमाइंदे जेल में बंद अडयाला जेल के हमायत याफ्ता, जिनके पास निशान नहीं थे, इंतहाबी निशानात इलेक्शन कमीशन ने नोच लिए थे, छीन लिए थे गैर कानूनी तरीके से, उनकी हुकूमत बनने के आसार पसे पर्दा दिखाई दे रहे हैं। बज़ाहिर हुकूमत तो ये दावे कर रही है कि वो मुज़ाकरत नहीं कर रहे, दरअसल उनके पास मुज़ाकरत करने का मैंडेट भी नहीं है। पाकिस्तान में बज़ाहिर हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी इक़्तिदार में मौजे कर रही है। शराकत के असम्बली में कभी कभार एक दूसरे के साथ टोपी ड्रामे करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में यह महसूस किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत को जो ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया था, 8 फरवरी को इलेक्शन हार गए फॉर्म 47 के तहत, इनसे निजात दिलाई जाए, वरना पाकिस्तान की तरक्की का पहिया जाम हो जाएगा। तमाम माशी एक्सपर्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौजूदा हुकूमत इतनी अहलियत, सलाहियत और इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये मुल्क को इस बहरान से निकाले, और ये मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब हो चुका है। अब कब तक IMF से कर्जे लेंगे और घर के बर्तन बेचकर गुजारा करेंगे। इसीलिए बानी PTI इमरान खान ने जेल से अवाम को पैगाम दिया है कि अल्लाह ने मुझे एक बार फिर जिंदगी दी है, इन हुक्मरानों को जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तमिल एक टोला है, इन्हें सीधा करने के लिए। अब ये उन्होंने क्यों लफ्ज कहा? क्योंकि पिछले 2.5 सालों में इमरान खान को जान से मार देने से लेकर जेल में वो तकलीफ दी गई जिससे इंसानियत कांप उठती है। अवाम के साथ वो रवैये रखे गए कि खुदा ना खास्ता 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान का बुरा चाहती है। न सब टोपी ड्रामों में इमरान खान पर केसों के अंबार लगाए गए। पहले दिन से जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब या उनकी लीग, जब से ज़ियाउल हक गए, हर आर्मी चीफ से इनसे इख्तलाफात हो जाते हैं। अगर आप माजी में घूमे, हर चीफ जस्टिस से इख्तलाफ हो जाते हैं। ये लोगों को आइन और कानून की बजाय अपने हुक्म के ताबे रखना चाहते हैं, अपनी सियासी मुखालफिन को कुचलना चाहते हैं। जो भी जज साहिबान इनकी बात ना माने तो उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मशीन तेज कर दी जाती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा नहायत क्रेडिबल जज, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा। साकब निसार उनके खिलाफ, उमर अता बंदयाल, शेख अजमत सईद, एजाजुल एहसन और दीगर जितने जज साहिबान ने भी, मंसूर अली शाह साहब, कानून के लिए खड़े हुए, अवामी हकूक के लिए खड़े हुए, इन्होंने खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दिया। अब हुकूमत को यह बात यकीन है कि ये चोरी के मैंडेट से आया, इनकी हुकूमत नहीं चल सकती, इसीलिए खुद हुकूमत लिया, लेकिन नवाज शरीफ आवाम में नहीं जा सकते, खौफजदा हैं, जहां जाते हैं आवाजें लगती हैं। इसीलिए एक शख्स इमरान खान को अडयाला जेल में बंद रखा, उसका हर केस, चाहे वो 302 का हो, चाहे दफा 144 की वायलेशन हो, चाहे दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात हों, तो कमो बेशतर 188 से ज्यादा मुकदमात उन पर हो गए हैं, और इसीलिए उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाता, चाहे उनका केस सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या कोर्ट में हो। अब हर जज को अडयाला जेल जाना पड़ता है, और वहां इमरान खान सब पुरएतमाद चेहरे से कहते हैं, जज साहब मैं कुरान पर हलफ देता हूं, मैंने एक पैनी करप्शन नहीं की। क्या आप भी कुरान पर हलफ देते हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक सच फैसला करेंगे? जिस पर 2 जज साहबान इनकी बात पर लाजवाब हो गए। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत की नाकामियों की माशी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तबाहकुन सूरत हाल है।
اور تو اور کامران خان سینئر جرنلسٹ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں سب اچھا نہیں ہے. شہباز شریف کی حکومت انتہائی اہم معاملات میں شدید ناکامیوں کا شکار ہے. اسی طرح اکانومی کے تمام ایکسپرٹ ڈاکٹر اشفاق حسن ہو، حفیظ پاشا صاحب ہو، دیگر ہو کہ وہ کہہ رہے اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اب حکومت اپنی ناکامی اور چوری کے مینڈیٹ کو بچانے کے لیے پچھلے تقریباً 4-5 ماہ سے جب سے الیکشن ہوئے نواز شریف عوام سے چھپتے پھر رہے ہیں. 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے رات 10 بجے اپنا بوریا بستر گول کرے 180 ایسے چلے گئے، ہم تو ہار گئے. اور اس وقت عمران خان کی پورے 200 سے 200 سیٹوں پر حمایت یافتہ لوگوں کی واضح اکثریت، ہر ٹی وی تھا. لیکن اچانک حکم آیا کہ سچ دکھانا منع ہے، سچ دکھانے والے کو شہید ارشد شریف بنا دیا جائے گا، جگہ تنگ کر دی جائے گی. بہرحال اس رات جو ہوا یہ کہانی پھر صحیح اور آپ کو بھی پتا ہے. اب عمران خان کے کیس اڈیالہ جیل میں چل رہے ہیں اور اس نے پھر پیغام دیا ہے کہ اتوار تک میرے جائز مطالبات، بے گناہ لوگوں کی رہائی، چوری کا مینڈیٹ واپس. 9 مئی اور 26 اکتوبر کی وہاں کا انڈیپینڈنٹ کمیشن نہ بنایا گیا تو اوورسیئرز پاکستانی کو ریمیڈیز بھیجنے پہ سول افروانے کی طرف قدم لے جائیں گے. اس سے حکومت لڑکھڑا چکی ہے کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ ریمیڈیز پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان میں تو لوگوں کو 90% روزگار ہی نہیں مل رہی. جو پاکستان کے سرمایہ دار ہیں بڑے بڑے مگرمچھ، انہوں نے 90% اپنے پیسے باہر بھیج دیے ہیں. دبئی میں سینکڑوں ہزاروں کمپنیاں بنائی گئی ہیں. اسی لیے عمران خان کو جیل میں رکھتے ہیں اور عمران خان کی کوشش کرتے ہیں کہ تصویر نہ آئے. عمران خان کی ایک تصویر اور ایک جھلک اور ایک آواز، ایک لفظ آواز عمران خان یہ بولے، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے ہم وطنوں، میرے دوستوں، میرے غیور عواموں، اس لفظ سے خوف زدہ ہیں. اسی لیے ان کی کوشش ہے طریقے انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھتے رہے. اپنی کمزور حکومت کو بچانے کے لیے نہ صرف یہ موجودہ حکومت آئین سے کھلواڑ کر رہی ہے بلکہ انسانی حقوق کی پامالی پر پوری دنیا پاکستان پر انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ یہ نہیں چلے گا. جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان میں ایلچی انہوں نے بنایا ہے رچرڈ کو، ان کی پوچھل پہ پاؤں آ گیا ہے. صرف انہوں نے کہا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائی ہے اور دنیا میں اٹھانی چاہیے. ہم غزہ والوں پہ اٹھاتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں اٹھاتے ہیں. جب ہمارے ہی ملک میں ہمارے ساتھ حکمران زیادتی کریں گے تو آواز دنیا بھی اٹھائے گی. کیونکہ جو اب ہو رہا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا. ادارے پاکستان کے ہوتے ہیں، ان کی انا نہیں ہوتی. یہ ملک کے وقار کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن خود زبیر محمد جو نواز شریف کے رہے سپوکس مین، ترجمان رہے مریم نواز کے، انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا 8 فروری کو الیکشن چوری ہونے ہے، میں نے پارٹی چھوڑ دی کیونکہ نواز شریف ڈیل کے تحت آئے ہیں، اپنا رول ادا نہیں کر رہے. انہیں سمجھایا گیا نواز شریف بچے یہ بات نہیں کہنی، مجھے کیوں نکلا، چلو گھر جا کے سو جاؤ. اگر محمد زبیر جو سابق گورنر سندھ ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما رہے ہیں، ان پہ کبھی کسی نے میں نے کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ اگر 8 فروری کے بعد مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بنایا جاتا تو مسلم لیگ نے حکومت نہیں لینی تھی کیونکہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. اگر وفاق میں نہیں تھا تو پنجاب میں تو ان کی بہت ہی زیادہ مخالفت تھی. لاہور عمران خان کا ہو چکا ہے، پنجاب کی عوام عمران خان کے پلڑے میں جا چکی ہے. ہزاروں پروٹیسٹ کر چکے ہیں رکاوٹ دور کر کے. اب پس پردہ عمران خان سے رابطے شروع ہو چکے ہیں. آنے والے چند دنوں میں امریکہ اور دیگر ممالک سے پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کی جا رہی ہے اس پہ ایک ڈاکومنٹری یا بہت اہم سٹیٹمنٹ آئے گی جس کا یہ حکومت سامنا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی. میں نے اتنی خبر آپ کو دینی تھی دے دی کیونکہ ادارے بھی اب سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں ہم نے آئین کو اپاہج کر دیا. اب جج وہ لوگ بنائیں گے جن کی حکومت میں اکثریت ہوگی اور جو خود فارم 47 کے تحت جعلی حکومت آئے ہے. کیا ایسے لوگ کیسے حکومت بنا سکتے ہیں؟ ناظرین، لہذا اسی لیے جوڈیشل کمیشن کے اراکین کی تعداد جس میں زیادہ ہوگی، جنہوں نے عمران خان کو سزا دی ہوگی، تو لہذا مجوزہ قانون میں اکثریت
جس جج کو جس وکیل کو کہہ دے کہ وہ ہو جائے گا، اس کا دیکھا ہی نہیں جائے گا ماضی کیا ہے۔ جج کے پاس تو مسلم لیگ نون کا بھی جانا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی جانا ہے، پی ٹی آئی کا بھی جانا ہے، کسان کا بھی جانا ہے، وکیل کا بھی جانا ہے، مزدور کا بھی جانا ہے، ہر ایک نے جج سے رسائی کے لیے جانا ہے۔ تو اگر جج جماعتوں کے کارکن بننے لگ پڑے، وابستگی کرنے لگ پڑے، ڈکٹیشن پر چلتے رہیں تو ملک میں نہیں چل سکتا۔ لہذا اب یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ 26ویں ترمیم میں جس طرح قانون کو بلڈوز کیا گیا یہ نہیں چلے گا، یہ سلسلہ روکنا ہوگا، کیونکہ اسمبلی وزیر قانون ہو، اٹارنی جنرل ہو تو اکثریت ان کی ہے۔ اس پر اب ادارے سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور میری خبر ہے کہ موجودہ حکمران چاہے کہیں مذاکرات نہیں ہو رہے، جنہیں احساس ہے ملک کا کہ پاکستان کو بچانا ہے، عمران خان کو پیغام پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ اب کچھ وقت لگے گا لیکن یہ معاملات طے ہو جائیں گے۔ اب کہا جا رہا ہے 23 دسمبر کو نواز شریف عمران خان کو سزا سنائی جائے گی، اس میں ایک جھوٹے کیس میں، جس میں القاعدہ یونیورسٹی جس میں لوگوں کو مفت تعلیم ہو رہی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان صفدر نے انکشاف کیا ہے کہ القادر ٹرسٹ پہ حکومت کے پراسیکیوشن اور گواہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ القادر کا جتنا بھی پیسہ آیا اس کا 1 روپیہ بھی نہ عمران خان نہ بشرا بی بی بینیفیشری تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ وہ نظام ہی ایسا کہ عمران خان کی جیب میں ایک پیسہ نہیں جا سکتا، نہ تھا، نہ ہے، نہ اس کے پاس ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جج سزا دے سکتے ہیں ان کے رویے کے مطابق۔ جب انصاف کو تول کر بیچو گے تو پھر خریدار پیسے والے جیت جائیں گے، لیکن جب 24 کروڑ عوام باہر نکلے گی تو یاد رکھ لو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اب جوڈیشل کمیشن اور معاشی ایکسپرٹ تمام پاکستان کی حالیہ۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے ریکارڈنگ پہ اب صرف اور صرف ریکارڈنگ پہ سعودی عرب انٹرسٹڈ ہے، گھر کے برتن بیچ کر ترقی نہیں کہتے۔ کبھی پی آئی اے تم سے پرائیویٹائزیشن ہو نہیں رہی، اسٹیل مل تم سے ہو نہیں رہی، ریلوے تم سے ہو نہیں رہی، ملک تم سے چل نہیں رہا، اور ایسے میں 90,000 یا لاکھ سے 3.5 4 5 لاکھ روپے ایم پی اے کی ترقی کر دی گئی ہے، جو 10 کروڑ کی گاڑی پہ آتا ہے، لیکن عوام پر بوجھ۔ عوام کو 10 روپے ریلیف نہیں دینا، ان کی 8 لاکھ تنخواہ بڑھا دینی ہے، 5 لاکھ تنخواہ بڑھا دینی ہے، 4 تنخواہ بڑھا دینی ہے، جو اربوں خربوں کے مالک ہیں۔ تو لہذا اب پاکستان کے ادارے اس بات پر متفق ہوتے جا رہے ہیں، اس حکومت کو چھوڑ کے نئے الیکشن کرائے جائیں۔ نئے الیکشن کب ہوں گے اس کے لیے پاکستان کے میڈیا کا گلا گھوٹا ہوا ہے، لیکن دنیا کا ذرائع ابلاغ انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والی کال، اور پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو 2 خط لکھے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کوٹ بنایا جائے، اس پر بھی دوبارہ غور شروع ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک بہت بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، جس کے رابطے ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو ملاقات کا پیغام پہنچ چکا ہے، آلریڈی سنی اتحاد کے حامد رضا ان کے ساتھ ہیں، راجہ ناصر عباس ان کے ساتھ ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں رکھنا اب ممکن نہیں۔ عمران خان جس دن اگر جیل میں ہے تو حکومت اتنی خوف زدہ ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، اگر وہ جیل سے باہر آیا تو پھر انہیں ملک سے باہر جانا پڑا ہوگا۔ پھر پلیلیٹس کب ہوں گے، پلیلیٹس کم کیسے کیے جائیں گے، اس کے امکانات ہیں۔ صرف مسلم لیگ نون سے ایک سوال ہے، یہ بتائیں کہ آپ تو الیکشن جیتے ہیں، نواز شریف اتنے عرصے سے خاموش کیوں ہے؟ یہ واحد لیڈر ہے جو اندر جا کے لیڈر ملتا جا کے کہتا کھل کے کو میں پروٹیسٹ کروں گا۔ جب نواز شریف کے پلیلیٹس ہوئے، ڈیل ہوئی، تو مریم نواز کا ٹویٹر خاموش کیوں رہا؟ آپ نے اس کے بدلے اپنے سودے بازی میں ٹویٹر کرتے ہو، پورے پاکستان کا انٹرنیٹ سلو کر کے، تباہ کر کے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا، لاکھوں لوگوں کو اربوں ڈالر کا، اربوں کروڑوں کا، کروڑ ڈالر کا نقصان کر رہے ہیں۔ پاکستان کی نوجوان نسل اب 70 اور 80 کی دہائی سے نکل چکی ہے۔ اب آپ کو انصاف کرنا ہوگا، اب ذاتی انا اور اس کو بھول کر پاکستان کی ترقی کے لیے چلنا ہوگا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر بھی دوڑ رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں ہمارے پاک فوج کے جوان اور افسران شہید ہوئے۔
ہمیں ایک محفوظ پاکستان چاہیے جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جس میں حکمران وہ ہو جس کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہو۔ اور بانی پی ٹی عمران خان نے کہا ہے 500 دن تو کیا 5000 سال بھی جیل میں رہوں گا، لیکن ان منگتوں سے، ان مینڈیٹ چوری کرنے والوں سے، ان چور درواروں سے، اقتدار میں آنے والوں سے ڈیل نہیں کروں گا۔ دراصل ڈیل نہیں، وہ انصاف مانگ رہے ہیں، اور یہ ڈیل مانگ رہے ہیں حکومت میں رہ کر بھی کہ ہمیں اگر عمران خان اقتدار میں آتا ہے تو ہمارا احتساب نہ کرے۔ ہاں، عمران خان کو احتساب نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوٹا ہوا مال کا حساب ہونا چاہیے۔ سرکاری میڈیا وہ سمجھتے ہیں ہارون ارشد صاحب نے رکھا ہوا ہے سرکاری صحافی، ان کی آج کل پوچھل پر پیر آیا ہوا اور چند دن بعد اور پیر آئے گا۔ حالات بدلنے والے ہیں، کب بدلیں گا اس کا تعین تو اللہ کے پاس ہے۔ کھنڈرات بتا رہے ہیں ہماری شان ہے۔ موجودہ صورتحال پر یہی کہوں گا، لٹن والیاں رج رج لٹیا ہے، لٹن والیاں رج رج لٹیا ہے، سوئے تسی بھی ہو تے سوئے اسی بھی ہیں، اکھیاں دی لالی پئی دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تے روئے اسی بھی ہیں۔ خدا حافظ۔